वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि कोरोना की सिचुएशन, उसकी वजह से जो क्राइसिस है, इसके बावजूद आज हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे जो रिफाई सर्विसेज हैं उसके सिलसिले की एक जो कड़ी है, जो कपड़े और राशन पर मबनी रमज़ान पैकेज है, उसकी तकसीम के सिलसिले में पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन हर साल की तरह पिछले साल जब कोरोना का आगाज़ था और बहुत मुश्किलात थी, उस वक्त भी 31 सिटीज़ में हमने किया था और अब हम आगाज़ कर चुके हैं। कल पेशावर में और सुबह परसों पेशावर में किया, कल स्वाबी में और एबटाबाद में, और आज हम यहाँ इस्लामाबाद में हैं। और इस मौके पर जैसे आपको पता है कि ज़िंदगी जो है बकाए ज़ीस भी एक इबादत का हिस्सा है, तो वो हमारा फ़रीज़ा और उसकी बका के लिए एक बावकार ज़िंदगी को मुमकिन बनाने के लिए जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपनी तामीर और तरबियत, तालीम और तरबियत और तामीर करना है, उसके प्रोग्राम भी है। और जहाँ हालात की वजह से तंगी दामा है लोगों की इनफरादी ज़िंदगी में, तो उनको दूर करने के लिए वेलफेयर की सर्विसेज भी है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम मसला हमारा जो होता है वो अपने तशख़्ख़ुस को जो है उस्तवार करना, और उस तशख़्ख़ुस से हवाले से जो मसाइल पैदा होते हैं या ज़रूरियात होती हैं, और उसमें गवर्नमेंट का और सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस का जो रोल होता है उसको उजागर करना। और उसके लिए जो सबसे मौसर ज़रिया होता है वो मीडिया का होता है कि मीडिया जब इन मामलात पे तवज्जो देता है तो बात आगे बढ़ती है और इदारे एक्टिवेट होते हैं और तवज्जो देते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम मीडिया वालों को जो है वो अपने हालात से बाखबर करें, और उसी सिलसिले में हमने आज भी आपको यहाँ ज़हमत दी है। और हमारी कोशिश होती है जहाँ हम एक तरफ सर्विसेज के लिए प्रोग्राम करें अपने मेंबरों के साथ मिलके, सिविल सोसाइटी के दीगर इदारों के साथ, वहीं हम अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत भी करें। तो यहाँ इस्लामाबाद में हमारी जी जज़ाकल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इस सिलसिले में हम मीडिया की तायीद हासिल करने के लिए करते हैं, तो आज आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जब भी हम कहीं पर रखते हैं तो कोशिश होती है कि अथॉरिटीज़ से मिलकर जो है मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। तो हमने कल दोपहर से मैं आया हूँ और अब तक 4 मीटिंगें हमने मुख्तलिफ़ जगह की हैं, तो उसका भी मुख्तसर सा जिक्र यहाँ पर होगा। मैं प्रोफेसर शाहिद मेमन, चेयरमैन पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन, मेरे साथ राइट पर वाइस चेयरपर्सन मिस शकीला यास्मीन साहिबा हैं, शी इज़ आल्सो प्रोफेसर, और मन्नान साहब रिटायर्ड डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन के, और नबील सत्ती साहब अगर आ गए हैं तो वो हमारे यूथ विंग के लीडर हैं। तो इस तरह से हम यहाँ मौजूद हैं। मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि
18ویں ترمیم کے بعد قومی سطح پر جو ہے وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی فورم نہیں ہے کہ جہاں جو ہے قومی سطح کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو جو ہے توجہ ملے، یا قومی فورم کے ذریعے جو ہے بین الصوبائی معاملات یا بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے جو معاملات یا مسائل یا جو ضروریات ہیں تو کوئی لائزان یا کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے جب بھی جدوجہد کی تو کہا گیا کہ جی 18ویں ترمیم حائل ہے۔ اب ہم نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ بھی 18ویں ترمیم میں جو ہے ایجوکیشن بھی متاثر ہوا تھا، ہیلتھ بھی ہوئی تھی۔ آپ نے ایجوکیشن کا بھی مرکزی فورم ڈیولپ کر لیا ہے، ہیلتھ کا بھی کیا ہے، تو وہ طبقہ جو زیادہ توجہ کا مستحق ہے، اور وہ طبقہ کیوں توجہ کا زیادہ مستحق ہے کہ ان کی مشکلات اور پریشانیاں بھی ہیں، ان کی لائف مہنگی بھی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کنٹریبیوشن بھی دے رہے ہیں ان اسپائٹ آف دیئر فزیکل لیکنگ۔ وہ پڑھ لکھ رہے ہیں، وہ روزگار سے آ رہے ہیں اور وہ اپنا میننگ فل رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ پر بوجھ بن کے کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے آپ اتھارٹی کیوں نہیں بنا رہے؟ جب اتھارٹی بنے گی تو میننگ فل انداز میں ایشوز آئیں گے، اور جو اس وقت تمام مراحتوں کے سلسلے میں جو فیسلٹیز اور جو اپارچونیٹیز ایڈمیسیو ہیں ان کو بائی ورچو آف رولز، لا، پالیسی اور جو آرڈیننس آئے ان کی وجہ سے جو ایڈمیسیو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی اویل کرنا جو ہے مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، مس لیڈنگ کی وجہ سے، یا جو ان اویئرڈ بیہیویئر ہے ڈیلنگ افسران کا، کاؤنٹر پہ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت مشکلات ہیں۔ تو ان چیزوں کو اب حل کرنے کا، جہاں آپ نے فیسلٹیز دی ہیں اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ فیسلٹیز کو ممکن بنایا جائے۔ اب مثال کے طور پر نادرا کے ذمہ ہمیں ایک اسپیشل کارڈ دے دیا گیا کہ آپ کی شناخت ہوگی، لیکن نادرا نے جو کارڈ دیا اس میں ایکسکلوسیو کیٹیگری، یعنی یہ بلائنڈ ہے یا ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ، اس طرح سے کلاسیفیکیشن نہیں ہے۔ اس کارڈ میں ایک ویل چیئر دیا گیا ہے جو مسلیڈ کرتا ہے، اور اس پر ہم 8-10 سال سے چیئرمین سمیت جو ہے کئی اتھارٹیز سے نادرا کی بات کر چکے ہیں۔ ہم نے دنیا کے کئی ملکوں سے کارڈ منگوا کے بتایا کہ انہوں نے بھی اپنی ضرورت کے کارڈ ڈیولپ کیا، اور جس میں ایکسکلوسیولی جو ہے وہ ہر کیٹیگری کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ تو وہ، اور اب ہمارے یہاں جو ملک میں جو ادارے ہیں جو فیسلٹیز دینا چاہتے ہیں وہ سرٹن ریزن سے سرٹن ایریاز میں جو ہے وہ ایک فیسلٹی کسی کو ایڈمیسیو ہوتی ہے، ایڈمیسیبل ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مثلا ریلوے والوں نے ہمیں لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ نادرا سے کہیں کہ اس میں بلائنڈ ظاہر کرے، کیونکہ ان کے گائیڈ کو ہم ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں، باقی جو ہے ہیئرنگ کو جو ہے گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ ان کا اپنا آؤٹ لک ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کے کارڈ پہ بلائنڈ لکھا ہوا، اور ہم نے نادرا سے کہا، نادرا یہ کارڈ نہیں ایشو کر رہی ہے، اور نادرا کے اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ہم ملنا چاہتے تھے اس دورے میں بھی، تو ان کا ٹیلی فون جو ہے 8 دن سے ہم ان کے رابطہ کر رہے ہیں، ہم نے ای میلیں بھیجی ہیں، لیٹر لکھے ہیں۔ ویسے اس سے پہلے ہماری نادرا سے بہت میٹنگیں ہوئی تھی، لیکن آج اس بار ہم مل نہیں سکے کیونکہ وہ ان کا رسپانس کوئی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی یہاں لوکل رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کہا اگر آپ کو بلایا گیا تو آپ اندر جا سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی سچویشن ہے۔ ہم چاہ رہے تھے اتھارٹی بنائی جائے، پھر اس قسم کے مسائل ہے اس پہ۔ پھر کامرس منسٹری نے ایک فیسلٹی دی مثال کے طور پر ڈیوٹی فری کار، اس کے بعد اس میں جدوجہد ہوتی رہی کہ مشکلات کو دور کیا جائے، اور ڈیوٹی فری کار صرف آرتھوپیڈیکل ہینڈی کیپ کو نہیں دی جائے، دوسرے بھی ہیئرنگ امپیئرڈ بھی جو ہے وہی مشکلات کا شکار۔ بہرحال اس پہ کئی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد FBR نے کمنٹس دیے، تو اس میں بھی ایمبیگوئٹی چھوڑی۔ ابھی ہم سیکریٹری صاحب سے، فیڈرل سیکریٹری آف کامرس، منسٹری آف کامرس سے مل کر آئے ہیں آدھے گھنٹے پہلے، جوائنٹ سیکریٹری صاحب بھی تھے۔ ان کو ہم نے بتایا کہ دیکھیے یہ الفاظ لکھا ہوا ہے کہ فزیکلی ہینڈی کیپ کو نہیں دیا جائے گا، حالانکہ فزیکلی ہینڈی کیپ کے ہی لیے بیسیکلی ہوا تھا۔ تو اس قسم کے جب الفاظ آ جاتے ہیں، ان ایشوز کو نابینا اور معذور کاؤنٹر پہ جا کے تو حل نہیں کر سکتے،
کوئی اتھارٹی ہوگی اس کے تھرو بھیجا جائے گا، تو یہ ایشوز جو ہے انٹرپریٹیشن کے، پھر یہ وہ اب اس میں یہ بھی ہے کہ بلائنڈ کا لفظ نہیں ڈالا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اس کا بلائنڈ کا لفظ اس میں صرف لکھا گیا ہے تمام ڈسیبلڈ کو دیا جا سکتا ہے ایکسیپٹ اس کو نہیں، کہتے ہیں اس میں ڈسیبلڈ کا لکھا ہوا ہے، بلائنڈ کا کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس قسم کی صورت آپ کے افسران کی، جن لوگوں کے ہاتھ میں ایگزیکیوشن ہے، ان کی حالت ہے، تو پھر اوپر سے جو ہے ان چیزوں کو ممکن بنانے کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے جو ہے ہونا چاہیے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والے بھی دلچسپی سے جو ہم ایشوز بول رہے ہیں نا، اس پہ اگر صدر اور وزیر اعظم سے، اب وزیر اعظم صاحب نے 3-4 دن پہلے ایک بیان دیا جس میں لکھا جی وہی 1 مہینے کی جو آپ کرایہ جو دیتے ہیں وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے تو گھر آپ کا ہو جائے گا، اور اس میں تو کہتا ہوں کہ جو ہے اسپیشل لوگوں کو اور بیواؤں کو بھی شامل ترجیح دی جائے۔ بھائی آپ کہتے کیوں ہیں؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ آرڈر جاری کریں، آپ صدر ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ان کو ڈیفرنٹلی ایبلڈ کہتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ ڈیفرنٹلی ایبل ہیں اس لیے رولز کا اپلیکیشن بھی ڈیفرنٹلی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ دیں کہ نابینا شخص جو ہے بینک میں آ کر ویسے دستخط کرے جیسے بینا کرتا ہے، جب ہے تو اس کو ڈیفرنٹلی ڈیل کیا جائے۔ انٹرپریٹیشن جو ہے انٹرنیشنل رول کے تحت سے انٹرنیشنل ڈسیبلٹی لا ہے کہ اس کی ڈسیبلٹی کے تناظر میں دائرہ کار کو منظور سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے رول بھی ڈیولپ کیے جائے۔ رول کا اب مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، سندھ میں ایک نابینا خاتون ہے، شادی شدہ ہے، اس کا شوہر بھی نابینا ڈیف ہے، اور اس کے بعد ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں ان کی ڈیوٹی تھی، شادی ہو گئی، وہ کراچی آ گئی ہیں۔ اب اس کو اپنی جاب کنٹینیو کرنا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ادھر سے NOC ملے، چھوڑنے والا بھی جو اتھارٹی تھا ٹنڈو محمد خان کا وہ NOC دے کہ ہم جانے دیتے ہیں، کراچی والا دے۔ جب تک کہ ان کو نہیں ملے گا وہ لٹکی بھی ہے بیچاری پریشان، اور افسر کہہ رہا ہے تم نہیں آ رہے تو ہم تمہاری ایبسنٹ لگا رہے ہیں، تنخواہ نہیں بن رہی ہے۔ اب یہ کتنی پیچیدہ صورتحال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی وہاں پر اتھارٹی ہو، صوبے کے لیول پر اتھارٹی ہو۔ بہرحال الحمدللہ وہ اچھا ہوا ہے کہ وہاں افسران نے انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم انٹیریم بنیاد پر ان کو جو ہے فوراً جو ہے وہاں ڈیوٹی جو ہے اپنی جگہ پر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کا حل نکالنے کی کوئی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں قوانین بننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ان کو اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ پھر خواتین کے مسائل ہے، ویمن ڈیولپمنٹ بالکل پیسمسٹ ہوئی ہے، بیت المال بالکل پیسمسٹ ہوا ہے، زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ وہ رول نہیں ادا کر رہے جو ادا کرتے تھے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم سے بلا کے پوچھا جائے، کئی اسکیمیں تھی جو بیت المال کی ہوتی تھی جب نہیں ہوتی ہے، جو آرگنائزیشنز کو میچنگ گرانٹ دی جاتی تھی ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف ایریاز میں، وہ نہیں دی جاتی، اور بہت ساری فیسیلیٹیز تھی جو عملاً بند ہے ویسے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو کہیں نہ کہیں سنوائی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ لیگل پروٹیکشن کے ذریعے جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جیسے اگر یہ مکان کے لیے کہا گیا ہے، اگر یہ آرڈر کے ذریعے ہو جائے کہ معذوروں کو دیا جائے تو معذور پھر کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب آپ نے کوئی لیگل سچویشن نہیں رکھی تو وہ جا کے کیسے کریں گے؟ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ سے خدا را گزارش کرتے ہیں، مس شکیلہ یہاں بیٹھی ہے، یہ بھی بتائیں گی، منان صاحب بتائیں گے، مس شکیلہ خواتین کے حوالے سے بھی بتائیں گی کہ یہ سب پڑھ لکھ رہی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ایک دیا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ لکھیں، موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے نابینا اور بالخصوص نابینا افراد جو ہے اپنی زندگی کے بہت سے معاملات کو آسان بنا رہے ہیں۔ تعلیم و تربیت میں بھی جیسے اوبر اور کریم کو ہائر کرنا ہے، یا فوراً نیٹ سے معلومات لینا ہے، اخبارات پڑھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، تمام میں وہ جو یہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے ابھی آج صبح ہی ہماری FBR سے ایک ایڈیشنل میٹنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے چیئرمین صاحب سے بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اصولاً مان لیا ہے کہ یہ جو مخصوص موبائل ہے جس کا ٹاکنگ سافٹ ویئر جاتا ہے، ٹاکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے ان موبائل سے وہ اپنی روزمرہ لائف کو آسان بناتے ہیں، تو اس پر ان کو وہ ڈیوٹی فری کی جائے۔
تو اصولاً انہوں نے اتفاق کیا اور کہہ رہے ہیں اب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مس یوز، تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ مس یوز کے لیے آپ ضرور کریں، ہم بھی تعاون کریں گے، لیکن مس یوز جو ہے ایسی بے شمار فیسلٹیز ہے کہ جن کا نارمل سوسائٹی میں مس یوز ہو رہا ہے اور اس کو کنٹرول ہی کیا جاتا ہے۔ جب ہم روڈوں پہ صحیح نہیں چلتے تو ہمیں جو ہے 3-3 میل لمبے یو ٹرن بھی تو کرتے ہیں، وہ بھی تو مس یوز کو ہی روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے، اس کو کرے، لیکن فیسلٹی کو نہیں روکنا چاہیے۔ اس نام پر کہ مس یوز ہو رہا ہے، فیسلٹی کو منظور کرنے سے بھی نہیں گریزہ کرنا ہونا چاہیے، اور اس کو اگر ملی ہوئی ہے تو اس کو ختم کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کا حل نکالنا چاہیے۔ میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس پر آپ لوگوں کو سوالات کرنے ہوں، یا مس شکیلہ کچھ کہنا چاہتی ہے، منان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا نبیل صاحب آ گئے ابھی؟ تو بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا ساتھ دے گا ان باتوں پہ۔ جیسے ہم نے کہا ہے کہ اتھارٹی بنائی جائے، اور نادرا والے جو ہے کارڈ میں جدا گانا کیٹیگری کو اجاگر کرنے میں ہم نے بہت سی تجویزیں دی ہے جو قابل عمل ہے، لیکن اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ سوائے ضد کے اور کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ نہیں دیا جا رہا، جس سے عملاً نابینا اور معذوروں کو مشکلات ہے۔ یہ ساری چیزوں پر آپ توجہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں شکیلہ یاسمین، وائس چیئرپرسن پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن۔ جیسا کہ شاہد صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب نے مختلف امارات کا تذکرہ کیا، لیکن وہ تمام ان کے اختیارات میں ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حصول کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ہر معذور فرد کو جو ہے وہ 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جو مستحقین ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ادارے سے بھی اور مختلف اداروں سے بھی معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن خود ہمیں بھی کوئی واضح بات معلوم نہیں تھی۔ ہم نے سوشل ویلفیئر سے بھی معلوم کیا، ہم نے اسلام آباد سے بھی، مختلف صوبوں سے معلوم کیا، لیکن ہر ایک نے جو نمائندہ تنظیمیں دی، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے علم میں نہیں۔ ایون یہ کہ میں نے کراچی میں سوشل ویلفیئر سے بھی بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی کوئی واضح وہ بات نہیں آئی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو جب اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اس کا یہ ساری چیزیں بھی ہیں، تو اس کو واضح کر دیا کریں کہ وہ بے چینی والی فضا نہ ہو۔ اور ہوتا پھر یہ ہے کہ جب شروع میں ہی لوگوں کو معلومات پراپر طریقے سے نہیں ملتی، طریقہ کار نہیں معلوم ہوتا، تو وہ جو سہولت گورنمنٹ نے ہمیں دی ہے وہ اس کو اویل کرنے سے معذور افراد رہ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی پالیسی بنائے تو اس کو اتنا واضح کر کے پیش کریں کہ جو ہے وہ جن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس سے استفادہ کر سکے، نہ کہ وہ نام نہاد جو ہے مراد یا سہولت بن کر گورنمنٹ کا جو ہے وہ اس میں آ جائے کہ گورنمنٹ نے بہت بڑا کام کیا۔ نام نہاد وہ کارکردگی سامنے نہیں آنی چاہیے، اس کو کارآمد ہونا چاہیے اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ سر نے جیسے بات کی کہ وومن ڈیولپمنٹ، تو وومن ڈیولپمنٹ منسٹری جو ہے وہ بعد میں تو ظاہر ہے جو 18ویں ترمیم کے تحت سب صوبوں میں آئی، اس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اور ابھی بھی ہے کہ معذوروں کو وہ اپنی اسکیمز میں شامل نہیں کرتے، معذور خواتین کو۔ اچھا، یہ پہلے سے کافی عرصے سے چلتا رہا کہ معذور، جب ہم نے مختلف اس میں گئے تو اسپیشل ایجوکیشن نے کہا کہ جو سوشل ویلفیئر نے کہا کہ آپ لوگوں کی تو علیحدہ منسٹری ہے۔ اب اسپیشل ایجوکیشن کے معاملات کو دیکھتی ہے، دیگر ریہیبلیٹیشن کے معاملات کو نہیں دیکھتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ میں کی جو اسکیمز تھیں وہ انہوں نے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کی تو اپنی علیحدہ منسٹری، آپ ان سے جا کے بات کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ حالانکہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے واضح، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، خواتین چاہے معذور ہوں یا کوئی بھی ہو، ہے تو خاتون ہی ہے نا، وہ تو ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی پروگرام ہوں گے اس میں اس کے حصہ دار وہ بھی ہوگی، لیکن ان کا اس قسم کا ڈسکریمنیشن کی جو ہے یہ علیحدہ منسٹری ہے تو یہ اسی سے رجوع کریں گے۔ تو اس طرح سے تو پھر جو ہے ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر مزدور تنظیمیں جو ہیں انہی لوگوں سے بات کریں یا صحت کی تنظیم کے لوگ، مطلب اسی منسٹری سے بات کریں، پھر کنسرن جو دوسری منسٹری سے اس سے رجوع نہ کریں۔ تو معذور خواتین کو مختلف صرف یہ نہیں کہ اسکیم سے ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں، اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، ٹریننگ پہ جاتے ہیں، ویمن ڈیولپمنٹ کی منسٹری سے ایسی کوئی بھی معذور خاتون جو ہے کسی پروجیکٹ پہ، تعلیم کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے ملک میں یا بیرون ملک جو ہے وہ مستفیض نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان معاملات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے یہ تمام چیزیں آپ میڈیا والے جو ہے وہ بہتر طور پہ ہائی لائٹ کر کے اس کو جو ہے واضح کر سکتے ہیں، حکومت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ جو پالیسیاں وہ بناتے ہیں اس کو واضح طور پر
متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں. کوئی بھی سرکولر یا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک نوٹیفیکیشن یہ ہوا کہ جو ہے خواجہ سراؤں کو اس میں شامل کیا جائے گا 2% کوٹا میں ملازمتوں کی. پھر بعد میں ہی اس میں خود ہی اس کو ایڈجسٹ کر دیا گیا. لیکن جو معذور طبقہ ہے اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی. ایک قسم کا احتجاج ہر طرف وہ ہوا، سندھ میں، پنجاب میں، کے پی کے میں احتجاج ہوا کہ ہمارے کوٹے میں اس کو شامل نہ کیا جائے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں خود یہ شاہد صاحب کے پاس جو ہے پارلیمنٹ سے فون آیا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے وہ کر دیا ہے، اس کو اس میں ان کا حصہ نہیں ہے. ڈسیبل پرسن کا جو ملازمت کا کوٹا ہے اس میں وہی لوگ شامل ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی احتجاج بھی کریں اور انہوں نے اس کو کر لیا تو نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری ہونا چاہیے. صرف انہیں دفاتر میں نہیں جمع ہو جانا چاہیے کہ جن دفاتر سے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں. بس میں یہی چاہوں گی کہ اسی حوالے سے کہ معذوروں کی آباد کاری، تعلیم اور سہولیات اور مراد کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئے یا نہیں آ رہی ہیں تو ان کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں اور حکومت پہ بھی دباؤ ڈالیں ہماری طرف سے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس خیر میں حصہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. آمین. منان صاحب سے پوچھیں کچھ کہنے کا. دیکھو منان صاحب کچھ بولنا پسند کریں گے؟ جی ضرور بولیں. مسائل بتائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکوہ دار و رسن باعث رسوائی ہے. شکوہ دار و رسن باعث رسوائی ہے. ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. واجب الاحترام قبلہ شاہد احمد میمن صاحب، مس شکیلہ، تمام افسران بالا پارٹیسپیٹنگ این جی اوز اور افسران پریس کلب، تمام all the social media persons, all the participants, السلام علیکم. جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا نام عبد المنان درویش اور میں 1970 سے یہ فار دا بیٹرمنٹ آف ڈسیبل کمیونٹی، اسپیشلی فار دا بیٹرمنٹ آف بلائنڈ پرسن، ویژولی امپیئرڈ پرسن، 51 سال تو میں نے فیلڈ ورک کیا اور 30 سال کے قریب فیڈرل گورنمنٹ میں بطور ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر جاب کیا اور بہت سارے معاملات ہوئے. یعنی کہ میرے سامنے ایک مکمل تاریخ، مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں کیا کیا رسم و روایات پیدا ہوئیں اور کس طرح ہم نے ان کا مقابلہ کیا. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں قبلہ میمن صاحب کا کہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں سوشل میڈیا والوں کے ساتھ جو ہے کچھ ایسی باتیں کر سکوں. آنے والا وقت کیا ہوگا، کب دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا، یہ خدا کی ذات ہے. جہاں تک تعلق ہے میمن صاحب کا، میری ان سے پہلی ملاقات 73 میں ہوئی. مسائل پر آپ بات کریں تو بالکل مسائل پہ 74 سے یہ جو ہے ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. میں نے بھی جو کام کیا، اب ہم نے زیادہ تر مسائل پہ بات کرنی ہے، بات کر لیں گے نا تو. لیکن مسائل کا حل صرف مسائل کی نشاندہی کرنا ضروری نہیں. مسائل کا حل جو ہے وہ بھی جو ہے ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے. میڈیا پسند جو تشریف لائے ہیں، آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ان ڈسیبل لوگوں کو، ان پرسنز کو آگے لائیں، اپنے میڈیا پروڈیوس کریں جنہوں نے واقعی کچھ کیا ہو اور آپ خود تصدیق تحقیق کر کے ان کو آگے لائیں. ہمدردی ایک طرف ہے لیکن حقیقت ایک طرف ہے.
मेमन साहब क़िबला ने बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की। सबसे बड़ी बात आज हमने ये समझनी है, एक दुकानदार डरबा रख के बहुत बड़ा कुत्तों के बच्चे पिल्ले जो फरोख्त कर रहा था, बच्चे आ रहे थे, कोई अपनी मर्जी का, कोई काला, कोई येलो, जो भी लेके चले जा रहे थे। एक बच्चा आया, उसने एक पिल्ले की तरफ इशारा किया कि ये मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, बेटा देखना इसकी एक टांग टूटी हुई है, इसीलिए कोई इसको ले नहीं रहा। बच्चे ने कहा, देखो मेरी भी तो एक टांग टूटी हुई है, ये किसी के पीछे नहीं भागेगा, काटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बस मुझे यही चाहिए। इस बात का सिर्फ मकसद ये है, मेमन साहब को अल्लाह दराज़ी उम्र अता फरमाए, लेकिन जब तक अपने जिगर के ऊपर चोट ना हो उस वक्त तक सही मानों में काम नहीं किया जा सकता। आप जो मीडिया पर्सन्स हैं वो ऐसे ज़रूर लोगों को तलाश करें, ज़ुबानी तो जमा खर्च बहुत हो जाता ना, ये हो रहा वो रहा, लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को तलाश करके आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालें, उन तंजीमों के अंदर जाएं, उन तंजीमों के जो अमायदीन हैं, मुंतज़मीन हैं, उनसे मिलें, जो उनसे वाबस्ता अफराद हैं, उनकी आप तस्दीक तहकीक करें। बहुत अच्छी तजवीज़ है मन्नान साहब जी, बहुत शुक्रिया। और बाकी फिर बातें करते, एक बात फिर ज़रूरी है कि पंजाब गवर्नमेंट में या पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी किया, ख़ास तौर पे नाबीना अफराद और माजूर अफराद के लिए बहुत कुछ किया गया एक दौर में, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ, आज हमारे सैकड़ों हज़ारों लोग अपने पाँव पे खड़े हैं पंजाब में, लेकिन वो जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनकी हद या दायरा कार सिर्फ पंजाब तक रही है। हमें मज़ीद कुछ भी ना दिया जाए, लेकिन वो जो सहूलतें पंजाब में हैं, आप खुद तस्दीक करें, तहकीक करें क्या है, कम से कम बाकी सूबों में इतनी सहूलत ज़रूर दे दी जाए कि जो फैसिलिटीज़ डिसेबल को पंजाब में मिल रही हैं वो दूसरे सूबों में हों। फैसिलिटीज़ क्या हैं ये आप लोगों ने देखा, और आप लोग हमारा साथ दें। अगर 100 बंदों को जमा कर लेना और दिखाना हम बड़ा काम कर रहे हैं, 5 बंदे ऐसे दिखा दें जो अपने पाँव पे खड़े हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने मुझे वक्त दिया, मज़ीद वक्त मिला तो मज़ीद बातें होंगी। बहरहाल आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों को कोई सवाल करना है या हम अब ये राशन की तकसीम का काम शुरू करना चाह रहे थे? अच्छा नहीं, एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये जो माजूरों से मुतालिक आलात है पढ़ने लिखने के, स्पेशली नाबीनाओं के, हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि बल्कि हमने कई मरतबा तकाजा भी किया है कि गवर्नमेंट खुद अपना जो है इक्विपमेंट बैंक स्पेशल पर्सन के हवाले से कायम करे, ताकि उसकी कीमतों पर जो है वो अब उसको रखा जाए, कंट्रोल रखा जाए। क्योंकि इस वक्त जो माजूरों के हवाले से, स्पेशली नाबीनाओं के हवाले से जो आलात पढ़ने के बाहर से आ रहे हैं वो बहुत कीमती हैं, और एक आम फ़र्द के लिए, एक आम तालिब इल्म के लिए उसका हुसूल और उसको फिर उसका बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है इक्विपमेंट बैंक बनाया जाए, ताकि ये, और दूसरे ये कि जो भी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, कोई भी डीलर है तो कीमतों को कंट्रोल रखा जाए। क्योंकि एक मिसाल मैं दे रही हूँ कि ब्रेल इम्पोजर्स जो है इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से ब्रेल की प्रिंटिंग जो है एक मरतबा फिर जो तकरीबन ख़त्म हो गई थी दोबारा शुरू हुई है। ब्रेल की कुतुब की सहूलत हो रही है उसकी फराहमी में, लेकिन जो ब्रेल इम्पोजर्स हैं वो बहुत कीमती हैं, तो इसकी कीमत को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कभी जहाँ जैसा भी डीलर को मिल रहा है वो उस हिसाब से उसको सेल कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जो है ये मुश्किल बात है, इसको हल करने की कोशिश करें, और इस आवाज़, इसके लिए भी आवाज़ मैं चाहूँगी कि आप लोग उठाएंगे तो बहुत मौसर होगा इंशाअल्लाह। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मुसलसल देख रहे हैं कि टॉकिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो अब तक अपडेट किया है, और जो आपका ये मुतालबा है कि स्पेशल टेलीफोन जो मोबाइल फ़ोन जो है वो आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, वो स्पेशल फ़ोन जो है वो क्या है, वो उनके क्या फीचर है जिसकी वजह से आप लोगों को
ये आसानी होगी? उर्दू टॉकिंग सॉफ्टवेयर उस शकील आप बता देंगी या मैं? आप उर्दू टॉकिंग सॉफ्टवेयर का बता दें। जी आप पहले टॉकिंग सॉफ्टवेयर का बता दें। देखिए, टॉकिंग सॉफ्टवेयर जो है ना, उस पर काम तकरीबन 7 साल पहले जो है इग्नाइट की मदद से शुरू किया गया था। इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक फंडिंग एजेंसी है, और उसने पंजाब में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर की जो है उसको एक प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन वो लोग ताहाल उन्होंने अभी कोई 15-20 दिन पहले ऑनलाइन मीटिंग हुई थी फेडरल मिनिस्ट्री की, हम सब शरीक थे, और एक डेडलाइन उनको 2 तारीख की दी गई थी। उन्होंने आखिरी वक्त मांगा गया था कि हमें दें ताकि काबिल अमल सॉफ्टवेयर डेवलप करें, लेकिन वो नहीं कर सके, और सब ने उस पर जितने फोकल पर्सन हैं मुल्क भर के, उन सब ने अदम एतमाद किया है। और हमारी कल इस सिलसिले में फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एक बड़ी अहम अथॉरिटी के साथ हुई है, और उन्होंने कहा कि अब वो प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हैं, और हमारे प्रपोजल पर जैसे वो जो मार्केटिंग करने वाले इदारे हैं इंडस्ट्री में हैं, जैसे पाशा हैं, गूगल वालों से, इनसे प्रैक्टिकली रब्ता करके ना, क्योंकि हमारा मुल्क इस मामले में बहुत पीछे है, कई मुल्कों की ज़बानों के उर्दू टॉकिंग सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, तो अब इस पर हमने बहुत ज़ोर दिया है, और हमें टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ ने यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में बहुत सीरियस एक्शन लेने के लिए तैयार है, और देखते हैं कि क्या होता है। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, जो तवज्जो दी जा रही है कि जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद ये जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है, इसमें हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, हम किसी भी बिजनेस में नहीं चाहते ब्लाइंड शरीक हो दूसरे, लेकिन जो आ रहा है ना उसको ड्यूटी फ्री किया जाए, ताकि जो नाबिना अफराद ख़रीदना चाहें या हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग ख़रीदना चाहें तो उनको ड्यूटी एग्जेम्प्टेड आइटम मिल जाए उनको। ये बातें मिस शकीला मजीद बताएंगी, ये हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की इंचार्ज भी है। हमने जो रिक्वेस्ट की है कि आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन को जो है ड्यूटी फ्री किया जाए, उसकी वजह यह है कि इन दोनों फ़ोन्स में टॉकिंग सॉफ्टवेयर, यानी एंड्रॉयड फ़ोन में टॉकबैक से नाम से और आईफोन में वॉइस ओवर के नाम से जो है टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि स्क्रीन रिंग सॉफ्टवेयर है, और हम तमाम काम उससे कर सकते हैं। देखिए, एक कन्फ्यूजन ये है कि जैसे सीरी है या गूगल असिस्टेंट है, ये तो हर मोबाइल में मौजूद है गूगल असिस्टेंट, लेकिन गूगल असिस्टेंट तमाम काम नहीं करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर ने बताया था अभी कि इन फ़ोन के ज़रिए जो है ब्लाइंड ना सिर्फ ये कि पढ़ने लिखने का बल्कि डेली यूज़ का भी काम कर सकता है, जैसे कलर आइडेंटिफिकेशन है, जैसे ऊबर और बाइकिया या करीम वगैरह जो है ये खुद जो है वो कर सकता है, मैप्स को खुद कर सकता है, रास्तों को खुद देख सकता है, तो ये सारी चीज़ें मालूमात ले कर सकता है, इंडिपेंडेंटली सफ़र कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है इन मोबाइल्स के ज़रिए हम कर रहे हैं। तो क्योंकि दूसरे मोबाइल में अदर फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड जो है वो नॉर्मल मोबाइल में कोई यूज़ नहीं कर सकता, इवन ये कि वो अपना कोई नंबर भी नहीं सेव कर सकता, ना नंबर निकाल सकता है, जबकि टॉकिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप दिखा दें अपना दिखा दें उसके ज़रिए जो है वो ये सब काम कर सकता है। जैसे अब ये जो मिस शकीला यूज़ कर रही है इसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसकी वजह से ये सारे काम खुद करती है, इसी वक्त बैठ कर जो है टेम्परेचर भी देख लेगी या और आपको बता भी देंगी कि दुनिया में इस वक्त जहाँ मालूमात खबरें क्या आ रही हैं। जैसे ये सारे चले मैं आप लोग को YouTube चला के दिखा दूँ। ये जैसे अंग्रेजी में बोल रहा है ऐसा हम चाहते हैं उर्दू में बोलने वाला हो। सारी जबानों के अपने सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। देखिए आजकल का मशहूर जो है ड्रामा म्यूजिक समझ में आ रही है आप लोगों को? और तो बोल रहे हैं ये अर्तुगरुल गाजी जो है ये हमने लगाया है, जो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है टीवी में, ठीक है? अच्छा
اب یہ میں نے اس کو کلوز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اسی گھر طرح بیٹھ کے سے یہ ساری سہولتیں حاصل ہو جائے تو یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے. اب جیسے میں نے اس کو ارطغرل غازی کو میں نے چھوڑ دیا, لیکن میں کچھ اور سننا چاہتی ہوں. دیکھیے جیسے ویڈیوز ہے, آڈیو بکس, ناولس, یہ ارطغرل کا, میوزک, طارق جمیل صاحب کے لیکچرز, پاکستانی ڈراماز, ریلیجیس ریسیٹیشن. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنے موبائل سے, ایون کہ اپنے موبائل سے فون وغیرہ بھی خود ہی ڈائل کر کے سیو کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں, میسیجز کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ والے موبائل جو ہے ان کو جو ہے ڈیوٹی فری کرایا جائے, کیونکہ یہ مہنگے بہت ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ ہم سے جو ہے ایف بی آئی نے بھی اس کو ڈیوٹی فری کرنے کے حوالے سے ہم سے بات کی کہ اس میں جو ہے مس یوز ہو سکتا ہے. تو مس یوز کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہم نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی ہمارے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس ہیں, اور مس یوز کے بعد کہ یہ جب ہم وہ جمع کریں گے تو اور یہ ہر کوئی نہیں یوز کرے گا نا. بلائنڈ میں بھی اگر کہیں گے کہ کوئی بلائنڈ کے, ہم نے ان کو سجیشن دیے کہ آپ 2 سال یا 3 سال کے لیے ایک موبائل کو بانڈ کر دیں کہ ایک فرد جو ہے 2 سال میں یا 3 سال میں اس کو ایک ہی ایشو کرا سکے گا. تو اسی طرح کی وہ ظاہر ہے بڑے بڑے وہاں جو ہے مائنڈ سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نکال لیں گے. تو لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ چیزیں ایزی ہو جائیں تاکہ ہم خرید سکیں اس کو, کیونکہ یہ ہے اس بجٹ میں آنے کی امید ہے. اگر میڈیا نے جو ہے اپنے ایڈیٹوریل کو, اور میڈیا والے اگر صدر اور وزیر اعظم اور اسپیکر اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے سوالات کر کے اس کو آگے بڑھائے کہ یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے, مجھے امید ہے اس بجٹ میں آ جائے گا انشاءاللہ. چلیں شکلہ شروع کریں. آپ لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے یہ سہولت بھی جو دی ہے ان مشکل حالات میں, اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پریس کلب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کو یہ فیسیلیٹیشن عوام کو دینا اور خاص طور سے پیسے ہوئے طبقوں کو دینا بہت پسند ہے. انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے ویج بورڈ کے حوالے سے لے کر جو بھی, انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے تم زمین والوں کے ساتھ کرو, آسمان والا کرے گا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس اپروچ کی وجہ سے, اس حوصلہ مند ایکشن کی وجہ سے. بہت شکریہ. راشن بھی نہیں ملی, یہاں پہ راشن تقسیم کرنے کے لیے میں بیٹھی ہوں. کتنی دیر میں سب انتظار کر رہے ہیں نا. رکھا سے وہ کپڑے تو یہاں لے آئیے. شہزاد صاحب وہ کہہ رہے 15 سے 20 منٹ لگیں گے, کہہ رہے رش بہت ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. نبیل کہہ رہے ہیں کہ رش بہت ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. باہر کروانا ہے. راشن بھی وہی لے کر آ رہے ہیں. اچھا ابھی آئی نہیں, تو ایسا کیا رش ہے یار, تو 3 گھنٹے سے پھنسا ہوا ہے. بہت دیر ہو گئی نبیل. یہ تو کتنی دیر لگے؟ 15 سے 20 منٹ لگیں گے. 15 سے 20 منٹ لگیں گے.